नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। हज़रात मोहतरम, सूरह यूनुस के आयत नंबर 63, 62, 63 और 64 नंबर आयत के तशरीह, उनमें अल्लाह वालों का ज़िक्र हुआ था। उसकी हम वजाहत कर रहे हैं कि दुनिया में अवाम को बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और अपने मकासद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ फ़िरके उन्होंने बनाए। अल्लाह फ़िरक़वारियत से बचाए, बोलो आमीन। हम उस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि जो भी मौजू आता है हम उसको ज़रा तफसीलन बयान करते हैं। जैसे दम दरूद का वो आया था 57 नंबर आयत पर, तो हमने उसमें 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया कि एक ये ग्रोह है कि वो कहते हैं दम दरूद शिर्क है, ये बिल इत्तेफाक बिदाती ग्रोह है। एक है कहता है बस सब कुछ दम दरूद से होता है, ये भी बिदाती है। और एक कहते हैं नहीं, यूँ हो तो ये दम दरूद जायज़ है, ये तरीक़ा है ये, और उसमें ये तासीर अल्लाह की तरफ से। उसके बाद वलियों के मुतालिक भी 3 ग्रोह हैं। एक ग्रोह वो कहते कोई वली नहीं है, कहाँ से आया वली। मैं एक जगह बैठा, किसी ने बोला ये लोग वली नहीं मानते। वो मेरे पास बैठता था वो लड़का, मैंने बोला तुम औलियाओं को नहीं मानते? बोला नहीं मानते हम बस। तो मैंने बोला वलियों किस एतबार से नहीं मानते? बोला हम सरे से वली को मानते ही नहीं। बोले ये तो कुफर है। तो वो मुल्ला जी ने उनको ये पट्टी पढ़ाई कि जहाँ वली का जिक्र हो तो बस ये बोला हम मानते ही नहीं, तो भाई ये तो कुफर है। अब इंसान कह देना ठीक है अल्लाह के वली नेक लोग होते ये हैं, लेकिन हम इस वजह से नहीं मानते कि वो कुछ दे या कुछ ले। कुछ बात तो बता, वो कहते नहीं हम सरे से मानते ही नहीं। वो इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में वो फ़िरक़े बन गया कुरान के बारे में, 3 फ़िरक़े ना। एक ने बोले कुरान जो है ना ये अल्लाह की मखलूक है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल सही थे, उन्होंने बोला नहीं अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफात जो है ना वो कदीम है, वो हादिस नहीं है। और तो एक ग्रोह फिर वो इसमें जिन्होंने बोला ये अल्लाह की सिफत है, कदीम है और ये हादिस नहीं है, मखलूक नहीं है, तो उस ग्रोह में फिर ऐसे बन गया कि वो कहते नहीं ये कागज़ भी जो है ना ये भी कदीम है, ये भी, तो वो भी एक उधर सही रहा, 2 ग्रोह जो है ना वो बातिल में चले गए। तो हम कहते हैं कि वलियों की ज़िंदगियों का मकसद क्या होता है, उन्हें इंसानों को क्या फ़ायदा, और वली कहते किसको है। तो इसमें भी 3 ग्रोह बने हुए हैं, ठीक है। 2 गलती पर हैं और एक सही है, उसकी हम वजाहत करेंगे। उनके जो करामात हैं या अंबिया के मौजज़ात हैं, तो इस पर फिर जिसको हम कहते हैं वहाबड़े, तो वह कहते हैं इनमें इनकी कोई वो थोड़ी है, वली की कोई सिफत थोड़ी है। ये तो नबी मौजज़े में वली करामात में ये खोल कर सोशल मीडिया पर बोलते हैं वो पत्थर के मानंद हैं। जैसे पत्थर को आपने फेंका तो पत्थर में, इसमें पत्थर को क्या उसमें वो उसमें कोई मुदाखलत नहीं, आपने फेंके। मौजज़े में या करामत में वली को क्या वो है। तो हम इसके 3 किस्में बनाएंगे। और उलमा की तसरीहात जो मुस्तनद उलमा हैं कि भाई इनको आप मानते हैं कि ये कामिल उलमा हैं, दुनिया वाले उसको इस तरह मानते हैं जिस तरह सूरज की रोशनी को दुनिया वाले मानते हैं। तो ये एक कोशिश होती है कि हम कहते हैं, अब जो इसको सोचने वाले हैं फ़िरक़वारियत वाले नहीं, वो सुनकर वो कहेंगे ये सही कह रहा है। जो फ़िरक़वारियत वाले पहने उन्होंने एक ज़हन बनाया हुआ है कि वो कहते हैं हम तो आप कुछ भी बोलें। आज जुमा के मैंने वो जुमे की नमाज में कहा ना, मेरा मौजू था कि हिदायत के पैरवी करने वाला, हिदायत क्या है, इसका क्या मान है उस पर। तो मैंने बोला अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं भाई मेरा पीर जो भी कहेगा आप कुरान की आयत भी सुना दें, हम नहीं मानते भाई, हम अपने पीर को मानते, कुछ भी कह दें। हाँ, उनमें भी 3 ग्रुप है ना। तो आइए अब चलते हैं आगे, कुछ वाक़यात आपको बना दें कि इस पर सबसे पहले सही हदीस मुबारका, एक हदीस मुबारका है कि अमाल सालिहा का ज़िक्र किया है मुसन्निफ़ीन ने कि बनी इसराइल में ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में 3 अफराद जा रहे थे जंगल बयाबान एक पहाड़ में, तो इतने में तूफ़ान और बारिश आ गई। उसका मफ़हूम पेश करता हूँ। तो ये गार में इन्होंने पनाह लिया कि बारिश अभी तूफ़ान है, चलो गार में बैठ जाते हैं। 3 अफराद थे।
جیسے ہی بیٹھے اتنے میں طوفان چلا تو ایک بڑا پتھر وہاں سے ان کے غار کے اوپر آ کے گر گیا. اب غار بند ہو گیا. اب انہوں نے بولے یہاں اب کیا کریں, غار سے کیسے نکلیں؟ تو پھر انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اپنے اعمال صالحہ کی وسیلہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وسیلہ جو ہے اس پر ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں کہ وسیلہ اعمال صالحہ سے بھی ہے, ذوات فاضلہ سے بھی ہے. ٹھیک ہے, سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 5 میں یہ ذکر, سورۃ نمبر 5 میں آیت نمبر 35 میں سورہ مائدہ میں ذکر ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. ٹھیک ہے, نفس وسیلہ تو سب مانتے ہیں, پھر وسیلہ میں گڑبڑ کیا, اس میں بھی 3 فرقے بن کے ادھر ادھر, اللہ تعالیٰ پھر قواریت سے بچائے. تو بہرحال انہوں نے اپنے اعمال پیش کیے. ایک نے کہا یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا, اور ایک دن میں اپنے جانور کو لایا تو میں نے دودھ نکالا اور اپنے والدین کو میں پہلے کھلاتا پلاتا تھا. اب بنی اسرائیل میں بھی ایسے اچھے لوگ گزرے, آپ تو نہیں ہیں. جب حضور تشریف لائے نا اس کے بعد ان کا دروازہ بند ہو گیا, ان کی شریعت پر عمل ختم. تو میرے والدین سو گئے تھے, لیکن میں ان کے سرانے کھڑا رہا کہ یہ اٹھیں گے, پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا, بعد میں اپنے بچوں اور گھر والوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا. یہاں تک کہ صبح ہو گئی, میرے بچوں نے وہ رو رہے تھے, لیکن میں نے بولا نہیں یا اللہ, یہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے, کیونکہ والدین کی خدمت دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. دنیا میں نماز آسان ہے, روز آسان ہے, والدین جب بوڑھے ہو جائیں نا 70 80 90 سال پہ, پھر ان کی خدمت اتنی مشکل ہے, اس قدر مشکل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اکثر جو ہے نا وہ اولڈ ہاؤس میں جا کے وہاں پہ ڈال دیتے ہیں, بولے چلو یہاں پہ رہیں. پاکستان ہمارا شہر کراچی حیدرآباد جہاں بھی جاؤ بھرے ہوئے, تو گھر میں بھی ہیں تو کوئی ساتھ قریب نہیں جاتا, بس دور سے دیکھ لیتے ہیں, بڑے مشکل سے امی ٹھیک ہے, پھر اس کے بھاگ چلے جاتے ہیں. لیکن وہ وقت تھا کہ یہ امی بچے کے ساتھ 24 گھنٹے بیٹھتے ہیں. بیٹے رات کوئی بچہ اٹھتا تو بچہ وہ جو ہے امی بیٹھ جاتی تھی, اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتی تھی. لیکن آج اگر ابو ہے امی کسی کمرے میں سلا دیا تو بیٹا نہ ساتھ سوئے گا نہ بیٹی سوئے گی, بولا اس کو ساتھ ابھی کوئی کھانسی ہوگی اٹھے گی بیٹھی گی, ہماری نیند خراب ہوگی, ہم اس کے ساتھ کیوں, وہ خود تو چھوڑے بچوں کو بھی ساتھ نہیں سلائیں گے. بولا چھوڑو دے بچہ, ابھی ابو ہے بوڑھے ہیں نا, چھوڑو اس کو. یہ آپ نے بہرحال پریکٹیکل دیکھا ہے, ایسے نہیں کہ ہم مبالغے کر رہے ہیں. یہ کیونکہ اگر یہ آسان ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی اس قدر ہمیں تاکید نہ فرماتے کہ دیکھ اس وقت اب ماہ رمضان آ رہا ہے, اس میں 3 افراد کا ذکر ہوتا ہے نا کہ اگر ایسے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو برباد ہو جائے. جبریل نے بددعا کی, حضور علیہ السلام نے اس پر آمین کہا. تو بولا والدین کو بڑھاپے میں پائے, اتنی خدمت نہ کر سکے کہ جنت ملے تو اللہ ان کو ہلاک کر دے. تو یقیناً والدین کی خدمت مشکل ہے, تو اس لیے اس پر جنت ملتی ہے نا, جنت فری میں تو نہیں ملتی. آج اب دنیا میں گھر بنائے تو پتہ چلتا ہے کہ گھر بنانا کتنا مشکل ہے, بچوں کا پیٹ پالنا کتنا مشکل ہے, اور تمہیں پوری ہمیشہ زندہ اور جنت میں کھا رہے ہیں, فری رہیں, اور یہ صرف والدین کی خدمت میں ملتا ہے. تو پتہ ہے کہ مشکل کام ہے. ہاں, جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا والدین کی خدمت کیا کرے گا. تو وہ بس ایسے بہانہ کر کے ادھر ادھر تو سب کرتے ہیں, لیکن جیسے اس کے حق کا خدمت کا حق ہے, والدین کی ایسی خدمت ہوں گے, کوئی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ہوگا, ورنہ ہر ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, والدین بچوں کی خدمت محبت سے خوشی سے کرتے ہیں. پھر ماں باپ کی جب باری آتی ہے تو بچہ بور سمجھ کر کرتا ہے. اگر کرے گا بھی پہلے تو نہیں کرے گا, ہاں بولے پریشان کیا بھائی, اور کرے گا بھی تو بولے بھی اللہ بھی سے بھی تو چھٹکارا عطا فرما دے. تو بہرحال بولے میں نے والدین کی جو خدمت کی, یا اللہ میں نے تیری رضا کی, تو جانتا ہے اگر میں نے تیری رضا کی نیت کی تو ہم سے تھوڑا سے پتھر ہٹا دے. تو پتھر تھوڑا کھسک گیا, تھوڑی سی روشنی آ گئی, لیکن یہ نکل نہیں سکے. پھر دوسرے نے کہا, بولا میں نے دنیا میں ایک نیکی کی, میری امزادہ تھی, ہاں امزاد کزن تھی, تو میں ان سے جیسے لوگ محبت کرتے میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا تھا, وہ مجھے بڑی پسند تھی. میں نے ان سے خواہش ظاہر کی
تو اس نے بولا مجھے تو ضرورت ہی نہیں چیزوں کی، اگر یہ آپ یہ لے کے دیں گے تو آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ بہرحال میں نے بھاگ دوڑ کی، ان کی خواہش پوری کی۔ پھر میں نے جب ارادہ کیا تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈرو کہ ایسا نہ کر۔ تو میں نے یا اللہ تیری رضا کے لیے وہ عمل چھوڑ دیا۔ یا اللہ تو جانتا اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ برا عمل، کیوں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جنتان کا معنی یہ کہ آپ کسی برے عمل کا ارادہ کر لے اور پھر کہتے اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے، یہ میں نے ترک کر دیا۔ اللہ نے منع کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے فرمایا سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں میرے بندے بدکاری نہیں کرتے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ جائے، حضور علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو سمجھ لے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں، اور خوف خدا سے میں نے کام ترک کیا۔ یا اللہ تو یہ ہم سے ذرا یہ پتھر ہٹا دے، تو پتھر تھوڑا سا مزید ہٹ گیا۔ پھر تیسرے کی باری ہے، یہ 3 افراد تھے غار میں پھنسے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا، اس کے لیے میں نے مزدوری متعین کی، اتنی مزدوری دوں گا۔ اس نے اپنا کام کیا، میں نے اس کو مزدوری دینا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کچھ اختلافات ہے وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری مثال کے طور پر اس دور میں 1000 روپے دیاڑی، میں نے اس 1000 روپے سے ان کوئی چیزیں لی، ایک بکری لی کہ چلو یہ پلتی رہی ہے مزدور کی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بکریاں بہت ساری ہو گئی ہیں، میں نے اس کے لیے مزدور بھی رکھا۔ اس مزدور کے اس وقت بھی ایسے نیک لوگ تھے۔ آج کے دور میں مسلمانوں میں سب سے بڑے حرام خور موجود ہیں۔ آج ایک بچہ ملا چھوٹا سا 20-22 سال کا، بولا میں جا رہا ہوں، تو اس نے حالانکہ میں دودھ لینے گیا وہ ملا تو اس نے فوراً کہانی سے بولا ایسے مسلمان ہیں کہ میں نے مزدوری کی، اس نے میری اپنی مزدوری نہیں دی، اب میں کیا کروں؟ خاص کر ہمارے مسلمان جو ہے نا عرب کے سرزمین پہ، میرے خود اس وقت رشتہ دار ایسے ہیں جو وہاں پھنسے میں، اور عرب والے کہتے ہیں جا پاکستانی جو کرنے کر لے، ہم تو آپ کی مزدوری نہیں دے رہے۔ یعنی لاکھوں روپے ایسے لوگ ہیں کہ وہ زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، اور ان کے 1400 سال کا میں نے کہا 14 سال اس نے مزدوری کی، اس کی مزدوری وہ کھا کے بولے نہیں دے رہو، جا کرنے کرو۔ ہاں تو یہ ہر جگہ مسلمانوں کے یہ عالم ہے کہ حرام خوری کا بازار گرم ہے۔ کوئی رشوت لے رہا ہے تو کوئی جو ہے نا ڈاکے کر رہا ہے، تو کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے نا وہ مزدور کی مزدوری لے کر بولے جا جو کرنا ہے کرو۔ بھائی حساب تو دینا پڑے گا، یہ نہیں ہے ایک وقت آنے والا ہے 1 روپے میں تمہاری کتنی نمازیں جاتی ہے، تمہارا منہ کھلا رہ جائے گا پھر۔ ہاں تو ایک دن وہ مزدور آیا، بولو میری مزدوری دے دے۔ میں نے اس کو بولا یہ بکریاں لے جا، اور یہ مزدور ہے اس کو بھی لے جا۔ بولا کیا مذاق کر رہے ہو، میری جو مزدوری تھی وہ دے۔ بولا یہ وہ آپ کی مزدوری ہے؟ ہاں میں نے اس کو وہ کیا اور وہ یہاں تک آ گیا۔ بولا اچھا۔ بولا یا اللہ اگر یہ میں نے تیرے رضا کے لیے کتنی مشقت کی ہے کہ مزدور کی مزدوری کو میں نے ضائع نہیں کیا، تو یا اللہ ہم سے پتھر ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ یہ بخاری کا حدیث ہے، اگر 2333 پر اور 2743 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا قبول فرمائی، بغیر کسی ظاہری سبب کے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیا، اور ان کے لیے خرق عادت کا ظہور ہوا۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور کیوں؟ وہ بخاری کا حدیث سنیں وَلَئِن صَالِحٍ لَأُوتِيَنَّهُ، اگر یہ میرا بندہ جس نے مجھے راضی کیا اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو ضرور دوں گا۔ تو نیک لوگوں سے لوگ جاتے ہیں نا دعا کریں حضور، ہاں لیکن ایسا نہیں کہ اس کو پریشان کریں، ہاں کہ بس ملتے ہی دعا کریں، دعا کے لیے کچھ کردار بھی ادا کریں، ان اللہ والوں کی خدمت کریں کہ ان کے ہاتھ خود اٹھیں، ہاں کہ وہ دل سے اس کی دعا نکلے۔ ہم ان کو پریشان کر رکھتے ہیں کہ بس تیرے کو تو نہیں چھوڑنا ہے، راستے میں ملتے نہیں منہ پھیر دیتے، جب پھنس جاتے تھے پھر دعا کریں۔ ارے دعا جب دل سے نکلے گی تو اثر کرے گی۔ اور یہ کہ نیک اعمال کا وسیلہ دعا کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، اور
جب نیک اعمال کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے تو نیک زوات کے وسیلے سے، زوات فاضلہ سے بھی دعا قبول ہوگی وسیلے سے. اور سب سے زیادہ نیک ذات جو ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو آپ کے وسیلے سے بھی دعا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے. اس حدیث میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے، ان کی خدمت کرنے اور ان کے اپنے بچوں پر ترجیح دینے کی فضیلت ہے. اور محض کون ایسے ممکن ہے کہ ہم اپنی اولاد پر والدین کو فضیلت دیں؟ ایسے ممکن ہے اس دور میں؟ آپ پوری زندگی تلاش کریں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ 100% میں 1% یعنی 100 گنتی جمع کر کہ 99% والدین کی بچوں کی خدمت کرے، ایک بھی اگر والدین کی کرے تب بھی کامیاب ہے. اور یہ تو مشکل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اولاد سے بڑھ کر چاہوں، تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے. یہ تو بس صرف کہنے کے حد تک ہے. کیا خیال ہے؟ ہم نے تو پریکٹیکل اپنے زندگی میں دیکھا. اور کراچی میں تو برا حال ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اس کو بولے ہمیں ہمارا وراثہ دے دے. میں بولا ان کو میرے حوالے کر دے. لیکن ماں باپ جیسی شفقت، اللہ اکبر. میں ان کو جب بھی میں نے کہا نا ذرا اولاد کو میرے سپرد کر دے، میں ان کو سمجھاتا ہوں. وہ ڈر جاتے کہ امام صاحب کہیں نہیں سنا ان کی پٹائی کر دے. میں نے بولا ذرا میرے پاس لے، میں ان کو سمجھاتا ہوں. آپ گھبرانا نہیں، میں اس کو صحیح کرتا ہوں. وہ کہتے یا اللہ خیر. ماں باپ کو کتنے میرے محلے والوں نے ایسے افراد جنہوں نے اپنے والدین کو گھر سے نکالا. آج میں کتنے دکھا دوں، ابھی بھی باہر نکلتے ایک نہ ایک بیٹھا ہوگا، اولاد نے گھر سے نکالا ہے. بولا جا کمانے کا نہیں، ابھی ادھر بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا، نہ بینک بیلنس جمع کیا نہیں یہ کیا. یہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور محض اللہ کی قدرت کے باوجود گناہ کو ترک کر دینا جیسے اس جوان کا واقعہ ہے، اور پاک دامنی کو اختیار کرنے کی فضیلت ہے. مزدور کی اجرت کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور امانت کی حفاظت کرنے پر ترغیب. جب بھی مزدور کوئی اس طرح کام کرے اس کو 10-20 روپے زیادہ دیا کرے، اس کو کھانا نہیں ہے. ہم کبھی اس طرح وہ ہوتا ہے نا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو عالم دین. میں نے بولا نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ بنیں. ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کا 40 بندے تو ہم آپ کو 50 دیتے ہیں. اب میرے بیٹے کو بھی یہ تربیت دی. ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی کام کر رہے ہوتا ہے، وہ کہتے 450 کے، بس 400 لے لے. ہمارا اپنا طریقہ ہوتا ہے بھئی 450 ہوگا تو 500 دیں گے صرف مزدوری کی. اور وہ کہتے ہیں بولے یہاں کراچی والے بھائی یہاں تو 500 بھی بولے تو 400 پکڑائیں گے، 100 تو چھوڑ دیں نا. ارے بھائی یہ مزدور کار ہیں یار، اب کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ یہ تربیت ایسے ہم نے پائی، سمجھ رہے کہ یہ تو فری میں لے رہے ہم سے. دوسرا واقعہ سنا دوں، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اتفاق سے. یہ بھی بخاری کا واقعہ ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے اس کے. ایک ابو ہریرہ اس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بچوں نے یعنی جب گود میں ہوتے تو باتیں کی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر جریج کا واقعہ کہ جریج ایک نیک اور صالح ولی تھے، اور چونکہ بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں رہبانیت کہ وہ گھر بار چھوڑ کر کسی جگہ جھوپڑی بنا کر اس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے رات دن. اللہ کے نبی نے فرمایا بس میری امت کی رہبانیت نہیں ہے، سال میں صرف 10 دن رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں گزارو بس، باقی جہاد جو ہے نا آپ کے لیے یہ ہے لگے رہے اللہ کی بندگی. جتنے مخلوق میں رہ کر تکلیف برداشت کریے سب سے بڑی قربانی ہے. یہ بات کر رہا تھا تو اس کی ماں گئی اور بولا یا جریج. جریج نماز میں پڑھا یا اللہ اس طرح ماں بلا رہی ادھر تیری عبادت میں لگو. باہر ماں نے پکار کے ماں اس نے آواز نہیں، وہ چلی گئی. 1 دن 2 دن 3 دن ایسے ہوئے. تیسرے دن والدہ نے اس کے لیے کچھ بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ منظر دکھائے، مشکلوں میں ڈال دے اس کو. تو وہاں بنی اسرائیل میں ایک بری عورت تھی
اب والدہ کی ناراضگی جو ہے نا فوراً لگ گئی، حالانکہ اس نے جان بوجھ کر کے تو نہیں کیا، لیکن بس بولا تمہیں بری عورت رکھ رہے، بس اس طرح کچھ کلمات انہوں نے کہے۔ تو اس عورت نے، وہ بدکار عورت تھی تو اس حاملہ ہو گئی، کسی نے بولے کہاں سے؟ اس نے بولا یہ جو جریج ہے یہ بزرگ، یہ اس نے ایسے کیا۔ اللہ اکبر! بڑے لوگ آگے بولا تو اچھا دنیا کا قانون یہ ہے کہ برے لوگ کچھ بھی کریں، حالانکہ شریعت یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے کبھی اگر برائی ہو جائے شرمندہ تو اس کو معاف زیادہ حقدار ہے۔ مثال کے طور پہ میرے نالائق شاگرد بھی ایک لائق ہے، تو ایک لائق سے اگر ایک دن غلطی بھی ہو گئی تو کبھی وہ بھی تو معافی کا حقدار ہے، لیکن ہم الٹے ہیں۔ اب چونکہ ہم شیطان ہماری ڈرائیونگ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو بدکار تو چھوڑو، ہاں اب تم سے کیوں غلطی ہوئی؟ ایک دن کسی نے مسئلہ پوچھا، میں نے باہر ممبر پہ ایک مسئلہ بتا، تو ایک گیا کمیٹی کو بولا کہ آپ کے مولوی نے غلط مسئلہ بتا، تو میں نے بولا غلطی تو مجھ سے ہو سکتی ہے، تو انتظامیہ والا کہتے ہیں نہیں مولوی سے تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے بولا کفریہ عقیدہ رکھتے ہو کیا کہ اب بھائی ہے تو انبیاء سے نہیں ہو سکتی، اب میں کون سا وہ؟ نہیں مولوی سے تو غلطی نہیں، یعنی وہ ارادہ یہ تھا کہ غلطی ہو گئی تو اس کو ٹھکانے پہنچا دے۔ تو میں نے بولا یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ مسئلہ ہے بھائی ایسے، تو پھر تو وہ نہیں کہا کہ بھائی پھر تو خاموش۔ یعنی یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ یعنی عالم دین آپ پریکٹیکل دیکھیں، چوکیدار سے یہاں تک دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ دشمن علماء کے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، ایک شخص آیا اس نے بدتمیزی کی، میرے پورے انتظامیہ نے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں بولیں گے، بولا کوئی مسئلہ استاد جی چھوڑ دے، لیکن اللہ نہ کرے میں نے ایسے تقریر کی اور انہوں نے بات لے کر مقتدی نے بولا وہاں پہنچ گئے کہ حضور آج تو امام صاحب نے ایسے بات کی، فوراً آ جائیں گے، حضور آپ نے ایسے بات کی؟ میں نے تو ایسے نہیں کی۔ نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ امام صاحب نے آج بولا کہ یہ سب منافق ہیں۔ ارے حضور کون گواہ اس پر؟ بہرحال آپ احتیاط کریں۔ یعنی وہ کھل کر ان کے سامنے بھی بدمعاشی کرے امام کے ساتھ، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی بات نہیں استاد جی وہ عوام ہے نہیں سمجھتی۔ لیکن یہ وہ بات ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، کہ علماء سے کتنا اچھا سلوک ہے، کیونکہ ہم ان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم حق کو حق کہتے ہیں، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے دولت مند ہے غریب ہے کوئی بھی ہے، جو حق ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، سامنے بیٹھا ہے نہیں بھائی بات ایسی ہے، سمجھ آئی؟ یہ ہمارے بھائی آج بیٹھے ہوئے، یہ بعد میں بتاؤں گے، ہاں بڑے خوش نصیب ہیں، انہوں نے اپنے نواسے اور اپنے داماد کا ریکارڈ توڑ دیا۔ وہ 15 سال میں کبھی غلطی سے بھی اتنے ہو گئے، غلطی سے بھی کبھی نہیں بیٹھے۔ میں نے بولا کبھی کبھی بیٹھا کرو اگر قرآن پاک سیکھنا ہے، وہ بولا نہیں ہمارے پاس ہے، باہر وہاں انتظار کریں، اب جلدی درس فارغ کریں کہ ہمیں تو مزنی مل گئی اور کیا کرنا ہے، ہمیں ابھی سننے کی ضرورت کچھ وہ کہتے ہیں ہم یہاں تک ملا کی دوڑ مسجد تک۔ بہرحال وہ جریج سے غلطی ہو گئی، لوگ تو بڑے تڑپ میں تھے کہ چلو اس سے غلطی ہو گئی، اس کا تو گھر جلا دے، آ کے اس کا خیمہ جلا دیا، سب آگ لگا دی۔ اس جریج نے پھر ایک تھوڑی سی اجازت مانگی کہ میں ان بچے سے پوچھتا ہوں، مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے۔ انہوں نے اجازت دی، جا کے امی سے معافی مانگی، پھر آ کے اس بچے سے پوچھا، اس بچے کے پیٹ میں انگلی چھبوئی اور کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے کہا فلاں چرواہا۔ تب لوگ جریج کے طرف بڑھے، تعظیماً اس کو چوما اور اس کو ہاتھ لگایا اور آپ کے لیے سونے کی عبادت گاہ بنانے کے لیے کہا۔ اس نے بولا نہیں، ماں کا معاف کرنا، تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حالت جو میری ہوئی نا یہ والدہ کی ناراضگی کا سبب تھا۔ تو یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں، اچھا ایک اور واقعہ انہوں نے کیا،
وہ دودھ پی رہا تھا. یہ ایک اور اس پر بھی تبصرہ کریں گے, اس میں بھی تھوڑے پہلے یہ واقعہ سنا دوں. تو والدین کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ بچوں کے لیے بڑے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو اللہ خوشیاں دے, اب بس ان کو سکون ملے, بس یہ ان کی اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا ہے. تو ایک خوبصورت نوجوان گھوڑے پر سوار آیا اور بڑے اچھے سوٹ پہنا ہوا ہے. اس کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسے بنا دے, ایسے گھوڑا اور ایسے سواری اور ایسے لباس ہو. اس بچے نے اب دودھ پی رہا تھا, چھوٹا بچہ تھا. ایک عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا. ایک جریج نے اس بچے نے کہا نا کہ میرا چرواہا وہ ہے, اور تیسرا بچہ یہ ہے. تو اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس کی مثل نہ بنانا, اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا. پھر ان کا گزر ایک باندھی کے پاس سے ہوا. لوگ اس کو مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے, تو نے چوری کی. اور وہ عورت پر یاد کر یہ لونڈی کہ میں نے یہ نہیں کیا. اس ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسے نہیں بنانا, یہ ذلت کا دن نہ دیکھے. اس بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسے بنانا, مجھے اس کے مثل بنا دینا. اس کی ماں نے کہا تیرا سر منڈا جائے, ایک آدمی خوبصورت پوشاک پہنے اچھے سواری پر گزرا تو میں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس کے مثل بنا, تو نے کہا اے اللہ مجھے اس کے مثل نہ بنانا. اور جس باندھی کو لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے, تو نے چوری کی ہے, اور میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو ایسے نہ بنانا, تو نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسے بنانا, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ وہ آدمی جس کے معنی تو نے بولا نا یا اللہ ایسے بنا دے, تو بڑا ظالم جابر انسان تھا, تو میں اس جیسا نہیں بننا چاہتا. اور یہ جو باندھنی ہے یہ بے گناہ ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, خام خواہ کے اس پر تہمت لگا کے اس کو مار رہے ہیں. یہ بخاری کی حدیث, یہ تینوں واقعات عیسیٰ علیہ السلام کا وہ نہیں آیا, بچے کا ذکر آیا, اس بچے کا ذکر آیا, اور عیسیٰ علیہ السلام اس تک قرآن گواہ ہے کہ اس نے کیا کہا انی عبداللہ. یہ حدیث بخاری میں 3436 نمبر پر میں, اور مسلم شریف میں 2550 نمبر پہ, دوسری کتابوں کا حوالہ میں ابھی اس وقت نہیں دیتا. تو ان میں ان کے کرامتوں کا ظہور ہے. اور ایک اعتراض یہ کہ جریج نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا, تو بولا نہیں, اس کو چاہیے تھا کہ سلام پھیر کے اس کے پیچھے چلا جاتا. 3 دن لگاتار آ رہی ہے تو اب وہ کر لے, اس کا جا کے اس سے معذرت کر لے. بہرحال تھوڑی تھوڑی غلطیوں سے بھی ماں باپ کا دل دکھ جاتا ہے, تو پھر جب کہتے ماں باپ کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے. اب دیکھیں جو ہمارا وہ ہے مدعا ہے, وہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں, پھر کل مزید واقعات بیان کریں گے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں کہ حدیث جریج سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی نشانی ظاہر فرما کر ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی طلب اور اس کی اختیار سے کرامت واقع. اصل میرا مدعا جو آج کا درس کا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کھلم کہتے کہ ولی کو اپنے کرامت میں کوئی اختیار نہیں. میں نے بولا یہ قاضی ایاز تو یہ لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا, ان کو آپ سب مانتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ دے دوں, علامہ یحیی بن شرف نووی اور علامہ بدر الدین عینی, یہ بھی مسلم ہستی ہیں, ایسے نہیں ہے کہ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. بال اتفاق کسی عالم دین سے پوچھیں اس کرۂ عرب پر جو آباد ہیں, عرب میں ہو, ہندوستان میں ہو, پاکستان میں, بنگلہ دیش, افغانستان میں ہو, بولیں گے بڑے کامل علماء ہیں. یہ بھی نہیں کہ میں نے ایسے کا حوالہ دیا کہ بھائی وہ تو تمہارا ہے ہمارا, یہ ان علماء میں نہیں ہے. بدر الدین عینی نے
احناف میں سب سے بڑی مستند شرح جو ہے بخاری کے بدرالدین عینی نے لکھی، بڑے مستند عالم دین ہیں، کہ بعض اوقات اولیاء کے طلب اور ان کے اختیار سے کرامت ظاہر ہوتے ہیں، ان دونوں نے لکھا۔ تو میں نے بھی کہا کہ 3 قسم ہے، کبھی کبھار 3 ہے، ایک یہ کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، ایک ہے کہ ہر وقت تو اختیار میں ہے، اور کچھ ایسے کہ کبھی اختیار میں ہیں یا نہیں ہے، اور یہ میں حوالے دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ سننے والے، اب کوئی کل بولے گا کہ بھائی ہم تو نہیں مانتے، بولے یا پھر ان کے بارے میں کہہ دو کہ انہوں نے غلط کہا ہے، اور یہ تو باقاعدہ پہلے حدیث بیان کرتے پھر اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی جو حوالہ ہے یحییٰ بن شرف نبی کا ہے، اور عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 7 اور صفحہ 283 یہ علامہ بدرالدین کا حوالہ ہے، اور شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 314 یعنی مسلم پر جو حاشیہ ہے وہ علامہ نبی کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حوالہ دے دوں، شہاب الدین احمد علی بن حجر عسقلانی متوفی 885 نے اس کو ذرا تفصیل سے لکھا۔ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ جریج کا یقین بہت قوی تھا اور اس کو امید صحیح تھی، کیونکہ اس نے کیونکہ کوئی ایسے ارادہ تھوڑی کرتا کہ مانگ کے گود بول، تو بھائی اس کو یقین تھا نا کہ یہاں پہ ایسے ہوگا۔ تو بولنے کے لیے انہوں نے کہا، حالانکہ عادت یہ کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ کلام نہیں کرتے، اور اگر جریج کو امید صحیح نہ ہوتی تو بچے سے کلام کرنے کے لیے نہ کہتا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اولیاء اللہ مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کی سبیل پیدا کر دیتا ہے، راستہ، اور بعض اوقات ان کی نجات کاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اس میں ان کی تہذیب کی جاتی ہے اور ان کے لیے زیادہ ثواب رکھا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ کرامت کا ان کے طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتے۔ یہ دیکھیں شافعی المسلک میں جو سب سے مستند شرح بخاری کے وہ اس کی ہے، فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ 483۔ تو یہ آج کا جو ہمارا موضوع آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، اس پر میری باقاعدہ الگ میرے پاس کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں ہم اتنا طول نہیں دیتے، کہ اتنا میں نے جو سوشل میڈیا پر میں نے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ لوگ غلط ہیں جو کہتے ہیں معجزے میں نبی، کرامت میں ولی، وہ پتھر کے مانند ان کے پاس کوئی اس کے اختیار نہیں ہوتے، وہ ہم دلائل دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر موقع ملا تو کچھ مستند مزید حوالے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک بندوں سے محبت کرنے، ان کے پاس اترنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ انسان دنیا میں جن سے محبت کرتے قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے بیٹی کے لیے دعا فرمائیں۔